अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यहाँ 3 बेटियां पैदा हुईं तो मुझे बीवी से नफरत हो गई। मैंने चुपके से दूसरी शादी कर ली, मगर मेरा सब कुछ बीवी के नाम था, इसलिए उसे जहर देकर मार दिया ताकि जायदाद अपने नाम करूं। मगर जैसे ही बीवी को दफना कर घर वापस आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि चारपाई पर आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। क्यों आया था ये सिर्फ मुझे ही मालूम था, लेकिन न जाने क्यों जो कुछ मैं करने जा रहा था उसे सोचते ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा। इसी घबराहट में मुझसे बार बार उल्टी हरकतें हो रही थीं। मेरी बीवी ने मुझे पानी दिया तो अचानक से मुझ पर कपकपी तारी हो गई और मैंने जानबूझकर वो पानी गिरा दिया। पहले तो वो मुझे देखने लगी, फिर कहने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हो रहा है आपको? उसकी बात सुनते ही एक लम्हे के लिए मैंने अपना इरादा बदल दिया, लेकिन फिर जब अपनी तीनों बेटियों पर दोबारा नजर की तो उनसे नफरत सी महसूस होने लगी। सोच लिया कि बस अपने मंसूबे पर आज जरूर अमल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने दिल को बेइंतहा मजबूत कर लिया और अपने नफ्स की राह पर चल पड़ा। ये भी ना सोचा कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी पर क्या असर डालेगा। मुझ पर तो बस जायदाद हासिल करने की धुन सवार थी और उसके लिए मैं हर हद से गुजरने के लिए तैयार था। आज उसने बच्चियों को जल्दी सुला दिया था। छोटी वाली को बुखार था, इसलिए वो उसके साथ ही लगी रही थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, काफी दिन हो गए हैं जब से ये बच्ची पैदा हुई है। हम दोनों ने बैठकर एक साथ रात को चाय नहीं पी, बातें नहीं की हैं। बहुत अरसा हो गया है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुमसे बातें करूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूं। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूं, लेकिन अगर मेरी छोटी बेटी सो जाती है तो आपकी खुशी की खातिर मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। उसे अंदर ही अंदर ये डर था कि तीसरी बेटी की पैदाइश पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है। शायद मैं उससे नाराज हूं, इसलिए उसने मेरे लिए हामी भर ली। मैंने अपना काम कर दिखाया। वो सुबह उठ ही ना सकी। मैंने इंतहाई संगदिली का मुजाहरा किया और अपनी ही 3 मासूम बेटियों को यतीम कर दिया। मुझे इस बात का जरा बराबर भी अफसोस नहीं था। मैं अफसोस भी क्यों करता कि मुझे तो जायदाद की लालच पड़ी हुई थी और इसी लालच ने मुझसे इतना बड़ा जुर्म करवा दिया था। लेकिन मजाल है कि जो मुझे इस जुर्म की जरा बराबर भी तकलीफ हुई हो। मेरी बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल था। वो बिल्कुल छोटी सी थीं, अपनी माँ को तलाश करने लगी, लेकिन उनके रोने पर भी मुझ पर कोई असर न पड़ा। मैंने जल्दी से बीवी के जनाजे का ऐलान कर दिया और उसे दफना कर आ गया। मैं वैसे भी उससे नफरत करता था, इसीलिए मुझे उसके मरने पर कोई अफसोस ना हुआ। मैंने अपनी बेटियों के दर्द का सोचा कि वो किस तरह बड़ी होंगी, उन्हें कौन परवरिश करके पालेगा। मुझ पर तो जायदाद की धुन सवार थी। मैं फौरन से उसकी तदफीन के इंतजाम करने लगा और जैसे ही उसे दफना कर वापस आया तो एक बहुत बड़ी हकीकत मेरे सामने मौजूद थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जाएगा और मैं यूं खुद को बेबस महसूस करूंगा। जिस जायदाद को हासिल करने के लिए मैंने इतना बड़ा जुर्म किया, वो जायदाद यूं मेरे हाथों से निकल जाएगी और मैं हाथ मलता ही रह जाऊंगा। मैं मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि चारपाई पर बैठी शख्सियत को देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई थी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उस शख्सियत ने मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाया और फिर जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ मलिया मेट हो गया था और मैं हाथ मलता रह गया था। जो कुछ मैंने सोचा था उसके सब कुछ उलट ही हुआ। मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। मैं वहीं बैठकर आंखों में आंसू लिए गुजरे वक्त को सोचने लगा। मैंने इतना बड़ा जुर्म कर लिया और उसके बाद भी मुझे कुछ हासिल ना हुआ। मैं अपनी सारी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। बहुत सारे खसारे मेरे मुंतजिर थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। बहुत देर हो चुकी थी। जिस मकसद को हासिल करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, वो मकसद भी हासिल ना हुआ और सब कुछ धरे का धरा रह गया। मेरा नाम समीउल्लाह है और मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी औलाद हूँ। मुझसे बड़े 3 भाई थे। वालिदैन ने कभी हम में फ़र्क ना किया। हम चारों भाइयों को एक जैसा प्यार दिया। मुझसे बड़े तीनों भाई तो
اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بن ہی گئے، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہ بن سکا کیونکہ میرے اندر سستی اور کاہلی بھری ہوئی تھی، اور اسی سستی اور کاہلی کے پیش نظر میں نے نہ پڑھائی کی، نہ اپنے والدین کی کوئی بات مانی، بلکہ اپنی ہی منمانی کرتا رہا، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا۔ عیش و عیاشی اور آوارہ گردی میرا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ میرے تینوں بھائی مجھ سے نالاں تھے، اکثر میرے والدین سے کہتے ہیں کہ اسے کچھ سمجھائیں، اسے کچھ بتائیں کہ زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے اور یہ ابھی تک عیش و عیاشی میں مصروف ہے، سمجھتا ہے کہ ہمیشہ زندگی ایسی ہی رہے گی، لیکن اسے سمجھائیں کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی تو یہ بھائی کی کمائی کھا رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہے جہاں اسے خود اپنی کمائی کھانی چاہیے اور والدین کی خدمت کرنی چاہیے، جیسے ہم سب کر رہے ہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی، مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ نہ میں نے پڑھائی کی تھی، نہ میں جاب کرتا تھا۔ ایسے میں کون اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کرتا؟ اس لیے والدین میری جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر میں نے اپنے بھائیوں کی بات کو سیریس لینا شروع کیا اور اپنے محلے میں ہی ایک دکان پر نوکری کر لی۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ لوگوں کی باتوں کو نہیں سنوں گا اور کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ یوں میں نے وہاں دکان میں نوکری کر لی، جس سے مجھے تقریباً 7,000 روپے ملتے تھے۔ امی ابو تو اسی بات پر خوش تھے کہ میں نے اپنے بارے میں کچھ سنجیدہ ہونا شروع تو کیا، اس لیے انہوں نے مجھ سے گھر کا خرچہ لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم خود اپنے ان پیسوں سے بچت کرو اور اپنا مستقبل بناؤ، ہم آج ہیں کل نہیں ہیں، بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے، تمہاری عادتوں سے ویسے بھی وہ واقف ہیں، اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ تمہیں اپنے گھر میں نہ رکھیں، ہمیں اس بات کا اثرا تو ہوگا کہ ہمارا چھوٹا بیٹا بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی لے گا۔ زندگی میں نے ان کی بات مان لی۔ تنخواہ میں تھوڑا اضافہ ہوا۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ میں نے محلے کی ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے امی کو ڈائریکٹ اس کے گھر پر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے پہلے میرے متعلق کچھ پوچھ تاچھ کی اور پھر رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس لڑکی کے والدین نہیں تھے، وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی، انہوں نے ہی اسے پالا تھا، وہ یتیم تھی، اسی وجہ سے انہوں نے میری ذات کو زیادہ نہ کریدا اور اپنی بھتیجی میرے حوالے کر دی۔ میں خوش تھا کہ چلو میری شادی ہو گئی، اب زندگی بدل جائے گی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران یکے بعد دیگرے میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور میرے بھائیوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی، حالانکہ ابھی مجھے گھر کو بسانے کے لیے ان کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی۔ لیکن میرے والدین نے صحیح کہا تھا، ان کے مرتے ہی میرے بھائیوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں اور مجھے گھر سے الگ کر دیا۔ میں کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ میری بیوی نے اس معاملے میں میرا بہت ساتھ دیا۔ تنخواہ ویسے ہی معمولی تھی، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بھائیوں نے میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا جو لوگوں نے میرے نام کی تھی۔ والدین نے جو تھوڑی بہت جائیداد میرے حوالے کی تھی وہ میری بیوی کے نام کر دی، یہ کہہ کر کہ تم ویسے ہی بہت غیر ذمہ دار ہو، ہم تمہاری بیوی کے نام جائیداد کر دیتے ہیں، کل کو اگر تم نے اپنی یہ جائیداد بھی بیچ کر کھا لی تو پھر کیا ہوگا؟ سڑک پر آ جاؤ گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، اس لیے کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ بیوی نے میرے بھائیوں کے سامنے احتجاج کیا کہ میرے شوہر کی جائیداد انہی کے نام پر ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور یوں میری ساری جائیداد میری بیوی کے نام کر دی۔ ویسے بھی انہوں نے بٹوارے میں بہت زیادہ ناانصافی سے کام لیا تھا، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر میں چپ ہو گیا کہ اگر بیوی کے نام بھی وہ کچھ نہ کرتے تو ہم دونوں تو خالی ہاتھ رہ جاتے۔ دن گزرنے لگے، میرے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ میں بیٹے کی خواہش لیے ہوئے تھا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اگلی بار مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ وہ مجھے دیکھ کر رہ گئی، کہنے لگی بیٹی بھی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس دن پہلی بار اس پر غصہ کیا اور کہنے لگا یہ میری خواہش ہے،
اس میں رحمت نعمت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس میری خواہش ہے کہ لڑکا ہو تو لڑکا ہی ہونا چاہیے۔ میں پہلی بیٹی کی پیدائش میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ سے بیٹی پیدا کرنے کی ہمت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بات سنتے ہی وہ مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں کوئی پاگل انسان ہوں، اور واقعی میں ایسا ہی تھا۔ میں نے خود کو پاگل ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میری بیوی اب مجھ سے کافی حد تک دور ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی، مجھ سے بات بھی نہ کرتی۔ میں اس سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ مجھ سے اتنا ہی دور ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ اسی دوران اس کے چچا چچی کو اس پر رحم آ گیا اور اس کے والد صاحب کی جتنی بھی جائیداد بنتی تھی انہوں نے وہ میری بیوی کے نام کر دی۔ تب اسے تحفظ کا احساس ہوا اور اسے لگا کہ جائیدادیں اس کے نام پر ہیں تو میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس میں ہمت آ گئی، اور دوسری بار بھی جب لڑکی ہوئی اور میں نے اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا تو کہنے لگی، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اگر آپ کو میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا تو آپ صاف صاف کہہ دیجیے، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن خدا کے واسطے میری بچوں پر اس طرح انگلی نہ اٹھائیے، وہ میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بے تحاشا غصہ آ گیا کہ وہ میری محبت کی بدولت ہی میرے گھر میں موجود تھی، راج کر رہی تھی، اور آج جب میں نے اس سے بیٹے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھ سے صاف اور واضح طور پر کہنے لگی کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کی ہٹ دھرمی مجھے بالکل بھی پسند نہ آئی، اور میں نے سوچ لیا کہ اس کے اوپر سوتن لا کر رہوں گا، کیونکہ یہ سچ اور حقیقت تھی کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میرے بھائیوں نے کچھ سوچ کر ہی میری جائیداد اس کے نام کی، اور اب اس کے پاس اپنی جائیداد بھی موجود تھی، اس لیے اس کا پلڑا بھاری تھا۔ پر میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ میں مرد ہوں اور میں وہی کروں گا جو میری سرشت میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی دکان کے پاس موجود بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ عشق لڑانا شروع کر دیا، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ بدظن ہو گیا تھا۔ میری انا پر چوٹ پڑی تھی اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ تیسری بار جب میری بیوی امید سے ہوئی تو میرا معاشقہ زور و شور سے چل رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر اس بار بھی میری بیوی نے بیٹی پیدا کی تو میں دوسری شادی کر لوں گا اور اسے خبر تک نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اپنی بچیوں میں مصروف رہتی، اسے اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ میں کہاں ہوتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کس کے ساتھ مصروف رہتا ہوں۔ شاید وہ مجھ پر اعتبار کرتی تھی، اور میں نے اس اعتماد کا بری طرح قتل کر دیا۔ دن گزرنے لگے۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر میں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنا لیا اور اسی عورت سے شادی کر لی جو طلاق یافتہ تھی اور جس کا پہلے سے ایک بیٹا موجود تھا۔ میں نے اسے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ تم سے شادی صرف بیٹے کے لیے کر رہا ہوں۔ میری بیوی نے صرف بیٹیاں ہی پیدا کر کے دی ہیں، اور تو اور اسے چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کیونکہ میری ساری جائیداد اس کے نام پر ہے، اور اس کی اپنی بھی بہت ساری جائیداد ہے جس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ میری دوسری بیوی بھی راضی ہو گئی کیونکہ وہ خود بھی ایک لالچی عورت تھی اور اسے میں نے کافی زیادہ عیاشی میں رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ اس بات پر ہی راضی ہو گئی کہ پہلی بیوی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی کہ مجھے اپنی پہلی بیوی سے سخت نفرت محسوس ہونے لگی۔ اسے جب جب دیکھتا تو دل چاہتا کہ اسے اس گھر سے نکال دوں، لیکن میں بے حد مجبور تھا۔ وہ مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ میرا دل بالکل بھی اس کی طرف نہیں لپکتا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اس رویے کی شکایت کرتی تو میں اس سے کہتا کہ تم نے مجھے 3 بیٹیاں پیدا کر کے دی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے، جبکہ اصل وجہ تو یہ تھی کہ اب میں اپنی دوسری بیوی میں دل لگا بیٹھا تھا اور اسی کے پاس جانے کو ترجیح دیتا تھا۔ میں نے اس راز کو اپنی پہلی بیوی سے چھپایا ہوا تھا کیونکہ عین ممکن تھا کہ اگر یہ راز اس کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتی، کیونکہ وہ جائیداد کی مضبوط امیدوار تھی اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نفرت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اسے نہیں چھوڑا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری اس سے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب بھی میں اپنی تینوں بیٹیوں پر نظر کرتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا۔
اگر میں پہلے ہی صحیح فیصلہ لیتا تو آج مجھے یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ میں اپنے بھائیوں سے لڑ جاتا لیکن جائیداد تو اپنے نام کروا لیتا۔ اب میں دن رات یہی سوچنے لگا کہ کس طرح جائیداد کو بغیر کسی فساد اور جھگڑے کے اپنے نام کروا لوں تاکہ پہلی بیوی کو طلاق دے سکوں اور آرام سے دوسری بیوی کے ساتھ رہ سکوں۔ وہ امید سے تھی اور اس نے مجھے خوشی کی خبر سنائی تھی کہ ڈاکٹر نے بیٹا بتایا ہے۔ اب دن رات میں یہی منصوبے بناتا رہا۔ بالآخر ایک منصوبہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ یہ بہت خطرناک منصوبہ تھا جو میں نے بنایا، لیکن اس پر عمل کرنے سے میری زندگی سنور سکتی تھی۔ اس لیے میں نے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اور سوچ لیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو راستے سے ہی ہٹا دوں گا۔ یوں نہ وہ ہوگی، نہ کوئی فساد ہوگا، نہ مجھے کوئی پریشانی ہوگی، نہ مجھے جائیداد کی کوئی فکر ہوگی، کیونکہ اس کے مرنے سے جائیداد خود بخود میرے نام منتقل ہو جائے گی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میری 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوئی تھیں میں نے تو انہیں پیار کی نظر دیکھنا تو دور انہیں اٹھایا تک نہیں تھا، ان سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی اور کبھی میرے پاس نہ آتی، کیونکہ میں نے کبھی باپ ہونے کا حق ادا ہی نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ ان کو ڈرائے رکھا، انہیں ڈانٹ ٹپٹ ہی کرتا رہا، کبھی محبت سے نہ دیکھا، نہ بلایا، نہ پیار کیا۔ ایسے میں وہ مجھ سے کیسے محبت جتا سکتی تھی؟ وہ اپنی ماں کے پلو سے چپک کر رہتی اور جب بھی میں گھر آتا تو چپکے سے دوڑ کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی۔ چھوٹی والی تو بہت چھوٹی تھی، کبھی کبھی مجھے دیکھ کر ہنس پڑتی، لیکن تب بھی میرا دل نہ پگھلتا، اور اب تو میں نے ان کی ماں کی جان لینے کا ہی سوچ لیا تھا۔ اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں آفس سے جلدی آ گیا، اور جلدی آتے ہی میں نے گھبراہٹ میں بہت سی ایسی غلطیاں کی کہ میری بیوی مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آج آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ ایک تو آپ گھر بھی جلدی آ گئے ہیں اور دوسرا کچھ نہ کچھ غلط ہی ہو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آفس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے یا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ اس کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو میرا دل پگھل گیا، لیکن پھر میں نے اسے اپنے نفس کی بدولت پتھر کا کر دیا اور خود کو یقین دلایا کہ تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ کر پگھل جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے محتاج رہو۔ تمہیں اپنی جائیداد اس سے حاصل کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ تم اسے راستے سے ہٹا دو۔ میں نے ایک بار پھر سے خود کو مضبوط کیا، اور بالآخر وہ وقت بھی آیا جب میں نے اسے کہا کہ میں کافی عرصے سے تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے کا ایک کپ نہیں پیا ہے۔ سارے کام نپٹا لو، پھر ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ساتھ میں چائے پیتے ہیں۔ میری اتنی سی توجہ پر وہ کھل اٹھی اور کہنے لگی، میں ابھی سارے کام ختم کر کے آتی ہوں اور چھوٹی بیٹی کو سلاتی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چائے بنا کر لائی، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہانے سے اسے کچن میں بھیجا اور اپنے ہاتھ میں موجود زہر اس کی چائے میں ملا دیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی جاتی، چائے پیتی جاتی۔ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے الٹی آنے لگی، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اسے زور کی ابکائی آئی اور خون کی الٹی ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا آخری وقت ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ مجھ پر اس کے اس طرح دنیا سے چلے جانے پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے بڑی بے دردی سے اسے مار ڈالا اور پھر اس کے جنازے میں بھی جلدی کرنی شروع کر دی۔ اس کے رشتے دار آئے، رونا دھونا ڈالا۔ میں ان کا یہ رونا دھونا بھی برداشت نہیں کر سکا اور تدفین میں جلدی مچانی شروع کر دی۔ یوں وہ رات کو مری اور صبح ظہر سے پہلے پہلے میں نے اسے دفنا دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے بھائیوں نے اس کاغذ پر لکھا تھا کہ اگر اس کی بیوی کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جائیداد اسے مل جائے گی۔ اسی وجہ سے تو میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ میری دوسری بیوی نے مجھے یہ قدم اٹھانے کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ اسی نے تو مجھے یہ آئیڈیا دیا تھا، میں نے تو صرف عمل کیا تھا۔ بیوی کو دفناتے ہوئے جب راستے میں نے اپنی دوسری بیوی کو یہ خبر سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کہنے لگی، تم نے تو بہت زیادہ تیزی سے کام لیا ہے، میں بہت خوش ہوں، ہم اپنی زندگی بہترین طریقے سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہی خوشی لے کر میں گھر آیا
تو ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جو میرے گھر کی چارپائی پر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور میری ہی منتظر تھی۔ اس شخصیت کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساری خوشی جو راستے میں اپنی بیوی سے بانٹتا آیا، ایک لمحے کے لیے ہوا ہو گئی۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کا وکیل تھا۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ تب میرے پاس آیا تھا جب اس کے چچا چچی نے اس کی جائیداد اسے واپس کی تھی۔ اس نے کچھ کاغذات تیار کروائے تھے۔ تب میں نے زیادہ دلچسپی ظاہر نہ کی۔ اگر ظاہر کر دیتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ میری بیوی کا مارنا مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گا، اور الٹا میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہاں وکیل موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر تعزیت کرنے لگا، کہنے لگا ان کی اچانک موت سے میں بہت زیادہ غمگین ہوں، لیکن دنیا کے بھی کچھ تقاضے نبھانے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے آپ کے محلے سے ہی خبر ہوئی کہ نازین بھابی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے رخصت ہونے سے پہلے مجھے کچھ وصیت کی تھی، اور میں یہی وصیت آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے ایک خط میرے حوالے کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں اپنے مرنے کے بعد یہ خط انہیں دے سکوں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو وصیت بھی بتا سکوں۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس سے لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا، کون سی وصیت کی بات کر رہے ہیں؟ کیسا خط آپ کے پاس؟ میری بات سنتے ہی اس نے مجھے وصیت اور خط دونوں پکڑا دیے، اور جیسے جیسے میں وہ دونوں تحریریں پڑھتا گیا، میرے قدموں تلے سے زمین تو کیا، سر کے اوپر سے آسمان بھی اٹھ چکا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس میں سے کچھ بھی میرے کام نہ آیا، البتہ میں ایک بہت بڑے قتل کا مرتکب ہو گیا۔ میں نے اپنی ہی بیٹیوں کی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس جائیداد کے لیے جو میری کبھی نہ تھی نہ کبھی ہو سکتی تھی۔ میری بیوی نے شاید اپنے برے وقت کو جانچ لیا تھا، اس لیے اس نے وکیل سے کاغذات تیار کروا لیے تھے جس میں واضح طور پر لکھوایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد میری بیٹیوں کے نام پر منتقل کر دی جائے، اور شوہر کے نام پر کچھ بھی نہ رکھا جائے، کیونکہ انہیں اس وقت سب سے زیادہ تحفظ کی ضرورت ہے۔ میرے شوہر کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں ان کی اور اپنی ساری جائیداد اپنی رضامندی سے میرے مرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ ہدایت بھی کی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹیوں کو ایک ایسے بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے جنہوں نے بہت پہلے مجھ سے میری بیٹیاں مانگی تھیں، کیونکہ میرے شوہر کا رویہ ان کے ساتھ درست نہیں تھا۔ وہ بے اولاد جوڑا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کی ہی دوست اور اس کا شوہر تھا، جو اکثر ہمارے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی میری ہر ایک چیز سے بے خبر ہے، جبکہ وہ ہر ایک چیز سے باخبر تھی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نے خط میں واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ میں تمہارے سارے کرتوتوں سے واقف ہو گئی ہوں، بس اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب خود تم اس بات کا اعتراف کرو گے۔ لیکن وہ میری باتوں میں آ گئی اور یوں اپنی موت میرے ہاتھوں سے چن لی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے میرے سارے کرتوتوں سے واقفیت کے بعد حفاظتی طور پر بہت سے اقدامات کر رکھے تھے۔ میں اپنی دوسری بیوی میں مگن تھا، تب اس نے سارے اقدامات کیے تھے۔ وکیل نے جب یہ ساری باتیں کی تو میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے اولاد جوڑا بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ میری تینوں بیٹیوں کو لے کر اپنے گھر پر چلا گیا، اور میں نے اپنی دوسری بیوی کو اپنے گھر پر بلا لیا۔ اسے اس بات کو چھپا لیا کہ بہت جلد جائیداد میرے نام ہو جائے گی، اسی بات میں وہ خوش ہو گئی۔ لیکن آخر یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ آخر کار اسے پتہ چل گیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب واقعی میں میرا بیٹا پیدا ہوا، اور اسی دن اسے اس بات کی خبر ہو گئی کہ میرے نام کچھ بھی نہیں ہے۔ میری ساری جائیداد، میری بیوی کی جائیداد بھی میری بیٹیوں کے نام ہے۔ تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اسی وقت مجھ سے کھڑے کھڑے طلاق لے لی اور کہنے لگی، ساری عمر تم اپنے بیٹے کا منہ نہیں دیکھ سکو گے، تمہارا کیا بھروسہ؟ تمہیں جائیداد نہیں ملی تو تم میرے ساتھ بھی وہ سب کرو۔ تم نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا۔ اگر تم نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پوری دنیا کو بتا دوں گی کہ تم نے اپنی پہلی بیوی کو خود مارا ہے، تاکہ تم اپنی ساری جائیداد اپنے نام پر کر لو۔ وہ میرے بیٹے کو لے کر رخصت ہو گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس نے صرف دھمکی نہیں دی،
بلکہ میرے بھائیوں کو بھی بتا دیا کہ تمہاری بھابھی کو مارنے والا یہی شخص ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیا، حالانکہ مجھے آئیڈیا دینے والی وہی میری دوسری بیوی تھی جس نے مجھے پوری دنیا میں رسوا کر دیا، سارا الزام مجھ پر ڈال دیا اور مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ میرے تمام اپنوں نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ پہلی بیوی کو میں نے خود اس دنیا سے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا۔ بیٹیوں کا میری پہلی بیوی نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا، شاید اسے اپنی موت کی خبر ہو گئی تھی، اور دوسری بیوی نے میرے کارنامے دیکھتے ہوئے اور جائیداد ہاتھ نہ آنے کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں قاتل ہوں تو میری نوکری بھی چھوٹ گئی، میں سڑک پر آ گیا۔ گھر کا کرایہ نہ بھر سکنے کی وجہ سے مالک مکان نے گھر بھی مجھ سے چھین لیا۔ میں در بدر پھرنے لگا، سڑک پر سونے لگا، بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرنے لگا۔ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا۔ زندگی کے 5 سال اسی طرح در بدر گزار دیے۔ میں ہر روز روتا اور یہی سوچتا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو ان کی ماں سے محروم کیا، اپنی نیک سیرت اور معصوم بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس جائیداد کے لیے جو میرے ہاتھ نہ پہلے تھی نہ اب آئے، اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا رہ گیا۔ میری حالت ابتر ہو چکی ہے، میں بے حد کمزور ہو گیا ہوں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوں، سڑکوں پر سوتا ہوں اور ہر روز اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ موت بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ میرا دل تڑپ جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شکل دیکھوں، اپنے بیٹے کو محسوس کروں، لیکن اسی کسک میں زندگی گزار رہا ہوں، روز روتا ہوں، روز مرتا ہوں، لیکن ایک بار پھر سے زندہ ہو جاتا ہوں۔ قدرت نے اپنا کرشمہ دکھانے کے لیے مجھے اپنی بیٹیوں کو بھی دکھایا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ مجھے مارکیٹ میں نظر آ گئی تھیں، بڑی ہو گئی تھیں، بہت خوبصورت ہو گئی تھیں۔ قدرت نے مجھے میرے بیٹے سے بھی ملوایا تھا۔ میری بیوی کو میں نے ایک کلینک کے باہر دیکھا تھا، اس کے ساتھ 6 سال کا بچہ تھا، وہ وہی میرا بیٹا تھا۔ اپنے بچوں کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی میں ان کو محبت کرنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکا، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ اب بس موت کا انتظار ہے کہ کب وہ میرے پاس آئے، مجھے اپنی آغوش میں لے اور میں ایک دوسرے جہاں میں پہنچ کر سب سے پہلے اپنی بیوی سے معافی مانگوں اور نجات پا جاؤں۔ لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں تو زندگی خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا دی، وہاں کی زندگی کیسی ہوگی؟ اسی سوچ میں مبتلا ہوں اور موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔